बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे हम 3 मौज़ूआत पे। एक तो सुहेल खान आफरीदी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात से हुकूमत का इनकार। और कल वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, इसके बावजूद एक मुंतखब वज़ीर आला की मुलाकात नहीं करवाई गई। एक तो हम इस पे बात करेंगे और रात गए उनकी जानिब से एक पैगाम भी आया, और उस पैगाम का मतलब क्या होगा और क्या हुकूमत जानबूझकर इस किस्म की सूरत हाल जो है पैदा कर रही है। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा कि मौलाना फजल रहमान DI खान में उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया और वफाकी हुकूमत को ललकारा है। इनकी ललकार जो है वो हकीकत है या फसाना है, इस पे हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान उनका 8 फरवरी से लेकर ऑनवर्ड जो उनका किरदार है सियासत में, वो कैसा रहा। तीसरा हमारा मौजू होगा वो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बड़ा एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है, और ये इंकशाफ जो मुरीदके में जो कुछ हुआ, उससे मुतल्लिक है। उस पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुहेल खान आफरीदी से। सुहेल खान आफरीदी पहले जब उनका नाम सामने आया तो हुकूमत ने उनको दहशतगर्दों का सहूलतकार जो है वो पब्लिकली कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को हम किसी सूरत जो है वो नहीं आने देंगे। बड़ा दावा किया हुकूमत ने, लेकिन उस दावे से कुछ ना निकला, और उसके बाद सुहेल खान आफरीदी जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अगरचे जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी रोड़े अटकाए, अपोजिशन भी मुतहर्रिक हुई। मौलाना भी जब वो ऐसे लगता है कि मौलाना किसी के कहने पर या मौलाना की जमात क्यों इसमें कूद पड़ी, जिसका कोई लेना देना नहीं था। जब 18 नशिस्तें थी उनके पास, तो मौलाना फजल रहमान की जमात भी इसमें आ गई थी, लेकिन कोई भी ताकत जो सुहेल खान आफरीदी हैं उनको वज़ीर आला मुंतखब होने से नहीं रोक सकी। बल्कि बहुत ये तवक्को की जा रही थी कि माजी में, क्योंकि PTI के जो MPAs या MNAs वो बहुत टूटे माजी में, और दूसरी जमातों में वो गए या वोट दिया उन्होंने, जो ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया था, तो उस वक़्त जो MNAs थे PTI के, उन्होंने जो PTI के मुखालिफ वोट दिया था, इमरान खान के मुखालिफ वोट दिया था। तो उसका तज़किरा अब भी शायद जो है वो उसका फ़ील किया जा रहा था कि इस दफ़ा भी जो MPAs हैं PTI के, वो टूट जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी शिकस्त हुई, और इमरान खान ने जो नामज़दगी की सुहेल खान आफरीदी की, उससे मौजूदा निज़ाम को जो कह रहे थे कि हम सुहेल खान आफरीदी को नहीं आने देंगे। अब सुहेल खान आफरीदी ने हलफ भी उठा लिया, सारा कुछ हो गया। उसने कहा कि मैंने अब इमरान खान से मिलना है। कल वो पेशावर से चले, एक सूबे से चले, दूसरे सूबे में पहुँच गए और अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन जो है वो उस जो मुलाकात है अडयाला जेल में, वो नहीं करवाई गई। और ये मुलाकात जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है वो रेगुलेट करते हैं, वो महकमा दाखिला पंजाब उसके मातहत आता है, जिसको ख़त लिखा था जो सुहेल खान आफरीदी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। तो ये उसके अंडर आता है, ये महकमा दाखिला पंजाब, और वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी दाखिला को भी ख़त लिखा गया था। तो वफाकी हुकूमत भी इसमें मुदाखलत कर सकती है और मुलाकात अरेंज करा सकती है। इससे पहले अदालतें भी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए मुलाकात कराती रही हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक वज़ीर आला सूबे का, और जो सुहेल खान आफरीदी हैं, उन्होंने कल ये बात की कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि 4 करोड़ जो अवाम हैं, लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं उनका मुंतखब नुमाइंदा हूँ, वज़ीर आला हूँ, तो आप मेरी मुलाकात जो है वो करवाएँ। ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म से की,
اور وزیر اعظم نے آگے سے یہ کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو یہ سہیل خان آفریدی نے کل ٹاک میں کہا تھا اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اگر پوچھ کے بتائیں گے تو پھر تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر تو کہانی جو ہے وہ اینڈ ہو گئی کہ وزیر اعظم بھی پوچھ کر بتائیں گے کہ جی ملاقات کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ اب سہیل خان آفریدی ان کی جانب سے یہ بیان آنا کہ جب تک کہ ملاقات نہیں کروائی جاتی عمران خان سے تب تک جو ہے وہ وفاق کے ساتھ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، تو یہ ایک بڑا خطرناک پیغام ہے رات کو جو انہوں نے دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پرامن احتجاج کا حق جو ہے وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اس طرح بیہیو کریں گے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو پھر اس کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ تو اس لیے جو وفاقی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی جو ہے وہ دھڑن تختہ نہیں ہو جائے گا، کوئی جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آ جائے گی کہ عمران خان سے اگر سہیل خان آفریدی مل لیں، اور سہیل خان آفریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں یعنی کہ سزا یافتہ ہیں، ان سے وہ کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، کیسے میٹنگ کر سکتے ہیں؟ تو ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سزا یافتہ تھے، نواز شریف صاحب تھے، شریف فیملی تھی، ان سے بھی ان کی لیڈرشپ ملتی تھی، ان سے ڈائریکشن لیتی تھی، پالیسی وضع ہوتی تھی۔ پھر جو نواز شریف صاحب ہیں 2019 میں جب پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا تو اس وقت وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اس کے بعد بیرون ملک جا کر یہاں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، اور وہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم نواز شریف کو کہتے تھے، اور وہاں ہر معاملے میں وہاں جا کر میٹنگ ہوتی تھی جو لنڈن میں، اور وہاں جا کر ساری بات ہوتی تھی اور چیزیں آگے بڑھتی تھیں، سارے معاملات ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ پولیٹیکل کیسز کو آپ جو ہے وہ ہارڈ کور وہ کنوکٹڈ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہارڈ کور کنوکٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیس جو اوپر والی عدالتوں میں ابھی تک آئے ہیں، مطلب سائفر ہو گیا، عدت کیس ہو گیا، توشہ خانہ 1 ہو گیا، توشہ خانہ فوجداری کیس ہو گیا، ان کیسز سے کچھ نہیں نکلا۔ ان کیسز میں 2 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، 2 کیسز میں جو ہے وہ بریت ہو چکی ہے، سائفر کیس میں، عدت کیس میں بریت ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ 1 کیس ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، خود نیب نے کہا، نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا، امجد پرویز صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہا توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، اور وہاں پہ آرٹیکل 10A کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، وہاں 342 کی سٹیٹمنٹ اور وہ جو وہاں پہ جو کلوز کیا تھا ان کے فائنل آرگومنٹس وہ نہیں ہوا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جتنے ٹرائل کیے اس پہ بڑے سوالات ہیں، تو اس لیے، اور جو بھی ٹرائل اوپر آتا ہے وہ کھلتا ہے، کتاب کھلتی ہے تو کتاب سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ہارڈ کور وہ لوگ نہیں ہوتے، تو اس لیے جو وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، وہ آپ کو یا مجھے پسند ہو نہ ہو، پی ٹی آئی پسند ہو نہ ہو، آپ کو ان کا منہ جو ہے وہ اچھا لگے نہ لگے، لیکن وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو اس طرح کا ہی پروٹوکول ملنا چاہیے اور اس طرح کی ہی جو ہے وہ عزت اور وقار ملنا چاہیے۔ مطلب اگر آج وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آیا ہے اور وہاں پہ آ کر اس کو ایک، ہم تو تصدیق ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد ملاقات بھی نہیں کروائی گئی، تو کل اگر ایک دوسرے مطلب پنجاب سے اگر کوئی خیبر پختونخوا اسی طرح جو اتھارٹی ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی جائے گا تو وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے، تو یہ ایک میوچلی میرے خیال میں ایک ٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے، میوچلی انڈرسٹینڈنگ کا بھی معاملہ ہے، اور میوچلی عزت اور وقار کا بھی معاملہ ہے، جس کو خود ہی جو ہے وہ حکومتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یا چیزوں کو آگے لے کر نہیں چلیں گے تو پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو کچھ خیال کرنا چاہیے، اور جو ملاقات ہے وہ خود سہیل خان آفریدی کی ملاقات ارینج کرانی چاہیے۔ پھر اٹارنی جنرل جو ہے وہ انہوں نے بھی جو اس کے حوالے سے کل علیمہ خانم ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے یہ بات کی کہ 6:30 بجے، مطلب اب مجھے انہوں نے تاریخ کیونکہ بولی نہیں ہے، تو ایک دن کسی تاریخ کا کہ 6:30 بجے جو عمران خان کی بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے گی، ٹیلی فونیکلی گفتگو کروائی جائے گی، تو وہ 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو اٹارنی جنرل بھی گفتگو کرانے کا کہہ کر گفتگو نہیں ہو سکی۔ وزیر دفاع نے علینا شگری ان کو کہا تھا، ان کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی عمران خان سے۔ طارق فضل چودھری نے پتہ نہیں کسی کو کہا تھا کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہو سکی۔ اب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان
جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاتا ہوں. تو مطلب حکومت کدھر ہے؟ یہ مطلب ایگزیکٹو کدھر ہے؟ اختیار کدھر ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ بڑے سوال اٹھتے ہیں اس طرح کے ایکٹ پر. تو اس لیے حکومت کو کردار اپنا کچھ اس طرح ہی رکھنا چاہیے کہ چیزیں سموتھ رہیں، بہتر رہیں، ٹھیک رہیں، اور صوبوں کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن رہے. تو دوسرا جو ہمارا معاملہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ان کا جو کردار ہے 8 فروری کے بعد آنورڈ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک کریڈٹ سب سے پہلے اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو وہ مولانا کو جاتا ہے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ہونی تھی. اب میں آپ یہ کہیں کہ نہیں ہونی تھی، وہ ہونی ہی تھی، وہ جیسی تیسی ہوتی وہ ہونی ہی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان انہوں نے اس کو کافی چیزیں اس میں سے نکلوائیں جو بڑی خطرناک تھیں، خوفناک تھیں 26ویں آئینی ترمیم میں سے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوا اس میں ٹریپ کیا گیا ہے لگتا ہے مجھے مولانا کو، کہ جو ایک بڑا سیکوینس تھا کہ جو ریزائن ہے علی امین گنڈا پور نے پہلے جو ہے وہ ٹائپ شدہ تھا، پھر ریٹن میں دیا، پھر اسمبلی کے فلور پر دیا، پھر ووٹ ہو گئے، 90 ووٹ پورے ہو گئے، الیکشن ہو گیا. اس کے بعد یہاں وزیر ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، احسن اقبال صاحب اور دوسرے. تو وہ اس کے بعد JUIF کا ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ جی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کا انتخاب، ہم نہیں مانتے اور ہم عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں گے. اور اس کے بعد عدالت نے چیلنج کیا، عدالت نے خارج کر دیا، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ لیں حل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس 18 سیٹیں ہیں، ہم کیوں جائیں گے وزیر اعلیٰ کے لیے، کیونکہ اگر بن بھی گئے وزیر اعلیٰ تو 10 جماعتیں ہوں گی تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ حصہ بقدر جسہ ہی سارا جو سارے لوگ جو ہے وہ مانگتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے. لیکن پھر پتہ نہیں کس نے ان کو ٹریپ کیا کہ آپ کو جانا چاہیے، وہ چل پڑے، اور اس کے بعد آگے گلی جو ہے وہ بند تھی. تو یہ بڑی ہی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. اسی طرح جس طرح گورنر صاحب اور یہ اپنے ہے جو مولانا فضل الرحمان دونوں کے جو صورتحال ہے، اسی طرح ہی اس سارے قضیے میں ان کی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح ہی رہی ہے. تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز TI خان میں خطاب کیا اور وفاقی حکومت کو للکارا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور ہم اسلام آباد ہمارا انتظار کرے اور ہم آ رہے ہیں اور ہم نہیں مانتے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب 8 فروری الیکشنز کے بعد بھی انہوں نے کی. انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا، انہوں نے مختلف جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. ساری باتیں ان کا حق ہے بات کرنے کا. لیکن اب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ نے جو ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، منتخب جو اسمبلی ہے، منتخب جو MPs ہیں، ان کے الیکشن کو جعلی کہا، غیر آئینی کہا، اور وہ مسلم لیگ نون کے وزراء کے ملنے کے بعد کہا. اور دوسری جو لمحے آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہمارا انتظار کریں، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، یہ بالکل آپس میں میچ نہیں کرتی. تو یہ مطلب ایک ہفتے کا ٹائم ہے، میرے خیال میں 5 یا 6 دن پہلے ان کی احسن اقبال صاحب سے اور ایک دو اور وزیر تھے یہاں اسلام آباد میں مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ جی یہ اعلامیہ کہ ہم مانتے نہیں ہیں جو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ جو دونوں چیزیں آپ میچ ہی نہیں کرتی. ایک دن آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اگلے دن آپ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور صرف بیان نہیں، پارلیمنٹ جعلی، مطلب کہ جو جیتے ہوئے ہیں، جو بات پہلے یہ کرتے تھے کہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپس میں نہیں چلا کرتی. آپ نے سیکوینس میں جو سیاست ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور نظر ایسے آ رہا ہو کہ آپ ہر طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو پھر آپ کا بیانیہ بکتا نہیں ہے. یہ ایک چیز سمجھنے والی ہے، سوچنے والی ہے. اور پھر مخصوص نشستیں جو مال غنیمت میں ملی تھیں وہ آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی لے لیں، مرکز میں بھی لے لیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، MPs MNAs بن گئے آپ کے. اور اب جو ہے وہ مخصوص نشستیں مال غنیمت کا کسی نے کہا کہ نہیں یار یہ ہم کیوں لے، مینڈیٹ جس کا ہے انہیں کو دینی چاہیے. تو بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا رخ لے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل رات کو ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کے جو حلقہ ہے، ان کے کوئی اسرار عباسی تھے جو خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت، اور جو اس میں سعد رضوی ان کی جو جماعت ہے ان کا وہ حصہ تھے.
اور اس جو احتجاج تھا ان کا غزہ کے حوالے سے، اس میں وہ شریک تھے اور مریدکے میں تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ میں نے رات کو لکھا کہ یہ ایک دعویٰ ہے، ایک الزام ہے پنجاب حکومت پر، بڑا الزام ہے اور چارج شیٹ ہے پنجاب حکومت کے خلاف۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے رسپانسیبل بندے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عباسی ہیں ان کے حلقے کے، وہ اس میں اب کہاں پہ مارے گئے، کیسے ہوا، کیا ہوا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پنجاب کی پولیس کے پاس تھی، اور وہ دعویٰ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ ہے کہ ان کی جو فیملی جب اس لاش کو لینے کے لیے گئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو شورٹی دیں، آپ کو جو لکھ کر دیں کہ آپ کوئی مقدمہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ لاش لینے کے لیے آپ اتنے جو ہے وہ کرنے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جتن کرنے پڑ رہے ہیں کہ یہ معاملہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا انکشاف پنجاب حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بنتا ہے، جو کہتے ہیں کہ کوئی گولی یا اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو گولی کسی کا حل نہیں ہے۔ اب سعد رضوی صاحب کہاں پہ ہیں، انس رضوی کہاں پہ ہیں، باقی لوگ وہ جو وہاں سے اٹھائے گئے تھے وہ کہاں ہیں، گرفتار ہیں، کیا ہوا وہاں پہ، اس آپریشن میں کیا ہوا، یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ابھی آنا ہے، ان جوابات کے انتظار ہے۔ اب حکومت کی جانب سے جو جو بیانات آئے کہ وہ بھاگ گئے، نکل گئے، تو رات کے اندھیرے میں جب چاروں طرف جو ہے وہ گھیرے میں آپ نے لیا ہوا ہو تو وہ بھاگ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آنے ہیں۔ پھر مساجد کو سیل کیا جا رہا ہے، جو جماعت ہے اس جماعت کو کالعدم یا ختم کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس پہ کتنا رد عمل جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور کیا اس کے اثرات مستقبل کی مسلم لیگ نون کی، پنجاب کی سیاست پر ہوں گے۔ آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔